تین باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک علم حدیث کے بارے میں، دوسری بخاری شریف کے بارے میں، تیسری بخاری شریف کے آخری باب کے متعلق۔ پہلی بات، حدیث کا علم جس میں بخاری ہے، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ لوں گا، یہ خیال است و محال است و جنون۔ ہمارے موجودہ زمانے میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہو چکا ہے جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ فتنہ ہے۔ بغیر حدیث کے قرآن سمجھ آ سکتا ہی نہیں۔ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، طریقہ نماز کا پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ زکوٰۃ کا ذکر ہے، تفصیل پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ حج کا ذکر ہے، حج کے مسائل کا تفصیلاً قرآن میں طریقہ کار کا کوئی ذکر نہیں۔ الغرض حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہی نہیں۔ دوسری بات، بخاری شریف یہ بڑی عجیب کتاب ہے۔ اگر اس میں معاملات، عبادات، گھریلو مسائل، طہارت کے مسائل اس حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ فقہ کی کتاب ہے۔ دوسری حیثیت، اگر حدیث کے ذخیرہ کو دیکھا جائے تو بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے۔ تیسری حیثیت، اگر کتاب التفسیر کو دیکھا جائے تو بخاری شریف تفسیر کی کتاب ہے۔ چوتھی حیثیت، اگر مغازی، سیر، غزوات اس کو دیکھا جائے تو یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ اور اگر تزکیہ باطن، تزکیہ نفس، تصوف اور سلوک کی حیثیت کو دیکھا جائے، یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اندر سے دھو کر پاک صاف ستھرا کر دیتی ہے، تو یہ تصوف اور سلوک کی کتاب ہے۔ تیسری بات، جو آخری باب ہے اس کے متعلق، آخری باب میں امام بخاری نے یہ ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تلیں گے، اقوال تلیں گے، اقوال کا وزن ہوگا، افعال کا وزن ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، قیامت کے دن وزن اعمال بالکل حق اور سچ ہے۔ جو آیت امام بخاری نے نقل کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم عدل و انصاف کے ترازو لگا دیں گے، قائم کر دیں گے،
तुम्हारे अमाल, तुम्हारे अक़वाल तोले जाएंगे। वनज़उल मवाज़ीन, मवाज़ीन जमा का सीगा है, क्योंकि आमाल की किस्में अनवा मुतअद्दिद हैं और हर किस्म के चीज़ के लिए अलहदा मीज़ान होगा। जैसे दुनिया में लकड़ी तोलने का तराजू, सोना तोलने का तराजू अलग, गंदम तोलने का तराजू अलग, मुर्गी तोलने का तराजू अलग, बुखार तोलने का तराजू थर्मामीटर वो अलग है, गर्मी तोलने का तराजू अलग है, सर्दी तोलने का तराजू अलग है, हवा तोलने का तराजू अलग है। टायरों में भरते हैं ना तोल कर, हर चीज के तराजू अलग अलग है दुनिया में। इसी तरह इंसान के अमाल अक़वाल की अनवा मुतअद्दिद हैं। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त, हम अदल व इंसाफ के तराजू कायम कर देंगे और तुम्हारे अमाल का अक़वाल का वज़न किया जाएगा। यहाँ क़िस्त ये लफ्ज़ अरबी में 3 तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, क़िस्त, क़स्त, कुस्त। अगर किस्त हो, एक वो किस्तें जो दुकानों वालों की होती हैं, मोटरसाइकिल उधारा ले लिया किस्तों पर, वो किस्त नहीं है। किस्त काम की देर के साथ बमाना अदल, कस्त जबर के साथ इसका माना जुल्म, और कुस्त पेश के साथ इसका माना है कोठ। एक बूटी है, बड़ी कीमती है, हमारे इलाके में बहुत पाई जाती है, उससे बड़ी कीमती दवाइयाँ बनती हैं। हमारी हुकूमत की जानिब से हर आदमी को वो बूटी निकालने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में तो भेड़ बकरियाँ उसको चरती हैं, और जब तक उसकी तासीर रहती है उसको आप 100 कपड़ों में छुपा लें फिर भी उसकी खुशबू नहीं रुकती। और इसी बूटी के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो पुराने ज़माने में बूढ़ी माएँ होती थी ना, तो बच्चे के गले में इधर एक फोड़ा हो जाता है, उससे बच्चा कमज़ोर होता है, रोता रहता है, अरे अजीब सा एक चड़ियल सा उसका मिजाज बन जाता है। फिर वो अंदर से हाथ उंगली डालकर उस वो इलाज करती थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये इलाज होता था। हुजूर ने फरमाया, बूढ़ी ख़वातीन और उन मुअम्मर ख़वातीन को कहा, ये उंगलियां मारकर ये चमचे दाखिल करके बच्चे को तकलीफ न दिया करो। अगर इसका इलाज करना हो तो कुस्त का जिक्र फरमाया, इस कुठ के साथ पीस कर मामूली सा गले पर लगा दो, खुद वो खुद ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आमाल का वजन होगा 3 चीजों से आमाल का वजन बनता है। कितनी चीजों से? नंबर 1, आमाल का वजन बनेगा ईमान से। अगर ईमान हुआ अमल बन जाएगा, वजन बन जाएगा, अमल कीमती होगा। अगर ईमान न हुआ अमल होगा मगर वजन नहीं होगा। अल्लाह करीम ने फरमाया, अजअल्तुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हरामी कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाद फी सबीलिल्लाह। क्या तुम इनको बराबर समझते हो? ला यस्तवून इंदल्लाह। ईमान के साथ ये अमल और बगैर ईमान के ये अमल, ला यस्तवून इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ बराबर नहीं हो सकते। तो नंबर 1, आमाल में वजन बनेगा ईमान से। नंबर 2, आमाल में
وزن بنے گا اخلاص سے، اگر اخلاص ہوا وزن بنے گا، اگر اخلاص نہ ہوا وزن نہیں بنے گا۔ دلائل کی طرف نہیں جاتا۔ نمبر 3، اعمال میں وزن بنے گا اتباع سنت سے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوئی عمل وزنی بنے گا، وزن آئے گا، اور اگر اتباع سنت نہ ہوئی عمل میں وزن نہیں ہوگا۔ تو عمل وزنی بنے گے کتنی چیزوں سے؟ 3۔ اور خبط جزئی ہوگا، یعنی وزن ختم ہو جائے گا جزوی طور پر 3 چیزوں سے۔ نمبر 1، اعمال میں وزن ختم ہو جائے گا بدعت سے، جب بدعت آئی اس عمل میں وزن ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، جزوی طور پر عمل کا وزن ختم ہو جائے گا احسان جتلانے سے، اگر آپ نے نیکی کر کے احسان جتلا دیا تو اس احسان جتلانے سے عمل کا وزن ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، جزوی طور پر جس عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، ریاکاری آ جانے سے اس عمل کا وزن دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے حبط کلی طور پر سارے اعمال کا وزن ختم ہو جائے گا۔ پہلے وزن ہوگا، ختم ہو جائے گا پھر۔ نمبر 3، شرک سے سارے اعمال کا وزن ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرمایا لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے پاک پیغمبر، اگر بالفرض آپ کے اندر بھی شرک آئے گا تو آپ کے عمل کا وزن بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ نے ایک جگہ 18 انبیاء کا ذکر کیا اور آخر میں فرمایا لَإِنَّ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض یہ انبیاء بھی شرک کا ارتکاب کریں گے ان کے سارے اعمال بھی بے وزن ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اعمال کا وزن ختم ہو جاتا ہے ارتداد سے۔ جب آدمی مسلمان ہے، نیکی کے کام کرتا رہا اور الیاذ باللہ اللہ بچائے مرتد ہو گیا، سارے اعمال کا وزن ختم۔ نمبر 3، اعمال کا وزن ختم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر گستاخی کرنے سے۔ ذرہ برابر گستاخی ہو گئی، سارے اعمال کا وزن ختم ہو جائے گا۔ تو وزن اعمال برابر، اور وزن کی صورتیں 3 ہوں گی۔ وزن کی صورتیں، نمبر 1، اس رجسٹر اور اس چیز کو تولا جائے گا جس کے اندر اعمال اقوال محفوظ ہے۔ نمبر 2، عمل کو جسم دیا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا۔ نمبر 3، صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ اور پھر امام بخاری نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن تمہارے اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ایک ذکر بھی ہے، اس سے بھی تمہارے اعمال میں کیا پیدا ہوگا۔ اور یہ کلمہ ایسا ہے، خود اس کی ذات میں وزن اور اس کی برکت سے دوسرے اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ وزن کی کیفیت کو بڑھا دے گا۔ اور ان 2 کلمات ذکر جن کو امام بخاری نے یہاں ذکر کیا، ان
کلمات کو بتانے سے پہلے ان کی 3 صفات کو ذکر فرمایا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 3 صفتیں ذکر فرمائیں۔ نمبر 1، رحمان کو پسند ہے۔ نمبر 2، زبان پر پڑھنے میں ذکر کرنے میں بڑے آسان ہے، مشکل کوئی نہیں۔ نمبر 3، وزن بہت بھاری ہوگا قیامت کے دن۔ کلمتان یا کلمہ بمعنی کلام، 2 کلام 2 کلمے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور پڑھنے خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، مشکل کوئی نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، جب اعمال کا وزن ہوگا بڑے وزنی اور بڑے بھاری ہیں۔ آگے پھر 2 کلمے ذکر کیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ایک تقسیم کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، صفات سلبیہ، نفی والی صفات۔ اللہ عیب والا نہیں، اللہ نقصان والا نہیں، اللہ ضرر والا نہیں، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ کے لیے کمزوری نہیں، اللہ کے لیے عاجزی نہیں، اللہ کے لیے تھکنا نہیں، اللہ کے لیے نیند نہیں، اللہ کے لیے اونگ نہیں۔ یہ نہیں والی ساری صفات سلبیہ، اور دوسری صفات ایجابیہ۔ اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رزاق ہے، ذکر کرتے جاؤ پھر۔ یہ ساری اللہ کی صفات ایجابیہ۔ سبحان اللہ، سبحان کا لفظ ذکر کر کے صفات سلبیہ کی طرف اشارہ کر دیا، اور حمد اور عظیم کا لفظ ذکر کر کے اللہ کی صفات ایجابیہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ دوسری تقسیم کے اعتبار سے اللہ کی صفات 3 قسم کی ہیں، صفات جلالیہ، جلال۔ نمبر 2، صفات کمالیہ، رب کے کمال۔ نمبر 3، صفات جمالیہ، صفات جلالیہ، صفات کمالیہ، صفات جمالیہ۔ سبحان یہ لفظ ذکر کر کے صفات جلالیہ کی طرف اشارہ کر دیا، اور حمد کا لفظ ذکر کر کے اللہ کی صفات کمالیہ کی طرف اشارہ کر دیا، اور عظیم کا لفظ ذکر کر کے اللہ کی صفات جمالیہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور لفظ سبحان 2 مرتبہ ذکر کر کے تاکید کر دی، اور لوگوں اللہ کی صفات میں شرک سے نفی بڑی ضروری ہے۔ جب تک اللہ کی صفات ماننے میں، شرک کی صفات میں شرک کی نفی زور سے نہیں ہوگی، اس وقت مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے 2 مرتبہ لفظ سبحان ذکر کر کے تاکید کے ساتھ اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں چاہے جلالیہ ہوں، کمالیہ ہوں، جمالیہ ہوں، ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے
اس ذکر والی حدیث کو آخر میں ذکر کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ نمبر ایک، امام بخاری نے ایک عرصہ گزار دیا بخاری شریف کو ترتیب دینے میں، بڑی محنت کی۔ یہ طویل عرصہ چلتے چلتے یہ مجلس ترتیب والی پوری ہو گئی، تو اب آخر میں امام بخاری اس مجلس میں جو غلطی، کوتاہی، لغزش، ادب کے خلاف کچھ ہو گیا ہو، اس پر اللہ سے معافی کی دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس لیے کہ کفارہ کے مجلس کے کفارہ کی جو دعا ہے اس میں انہی دو چیزوں کا ذکر ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو کفارہ مجلس کی طرف اشارہ کر دیا۔ نمبر دو، گویا امام بخاری نے بدلوئی سے شروع کر کے چلتے چلتے محنت کی، اعمال کیے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ آخر میں اشارہ کر رہے ہیں، میرا بھی دنیا میں آنے کا مقصد گویا پورا ہو گیا ہے، اب میں قبر کی انتظار میں ہوں، اب اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، اللہ کا حکم میرے لیے کب آ جائے، اور اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اے میرے اللہ میرا آخر خیر پر ہو جائے، میرا خاتمہ خیر پر ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، جس کی آخر میں زبان پر اللہ کا ذکر توحید والا اور شرک سے نفی والا جاری ہو گیا، شرک کی نفی توحید کے اس بات والا ذکر جاری ہو گیا، اس انسان کی روح پرواز کرنے کے بعد اس کے اور جنت کی خوشیاں حاصل ہونے کے درمیان کوئی اور حجاب نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے اشارہ کر دیا، میرا اللہ میرا خاتمہ ذکر پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سارے حضرات برکت کے لیے یہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وما توفیقی الا باللہ۔